अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सेनेट की कामा कमेटी ख़जाना में इंकशाफ हुआ है कि इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने बताया कि इस्लामी बैंकारी से कर्ज लेने पर 25 से 30% सूद दिया जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकारी 20% सूद चार्ज करती है। आप इस पर काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं, सलीम मांडवी वाला के कमेंट्स पर क्या तबसरा करेंगे? सबसे पहले तो मरियम मेरी तरफ से उनका शुक्रिया। सलीम मांडवी वाला साहब ने एक इंतहाई जहरीला सच बड़ी जुर्रत के साथ बेनकाब कर दिया है। ये बात 2-4 दफ़ा डरते डरते मैंने भी की थी कि यार ये साफ नज़र आता है, फ्रॉड है, ये धोखा है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है। हम लोग, मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे 5 लोग हैं। देखो, ये जो इस्लामी सो कॉल्ड बैंकिंग है, खर्चे तो इनके आम बैंक्स जैसे ही होते हैं ना। अरबों रुपए की बिल्डिंग्स या उनके किराए, उनकी मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स, मुलाजमीन की करोड़ों अरबों में तनख्वाहें, TADA, पेट्रोल शेट्रोल, ये वो सारा। मुझे बताओ ये कहाँ से पूरा करते हैं? ये कभी जो इनके ट्रैप में आते हैं वो नहीं सोचते, नहीं वो। और एक बात याद रखें आप, देखो बेटा, बात सुनो, मेरा सब्जेक्ट है, मैंने जिंदगी में इसको प्रैक्टिस नहीं किया। ये सर्विस चार्जेस हैं या जो इनको कोई और नाम दे लो, ये नहीं है। उसकी वजह है बैंक्स के अखराजात का भी गौर करो। ये जो हमारा वजीर ख़जाना है इस वक्त, इनकी पता नहीं 3 या 4 करोड़ रुपया तनख्वाह, बाकी एग्जेक्टिव्स की उसी हिसाब से लगा लो। अरबों रुपया की बिल्डिंग है कराची में, वो अरबों रुपए का सरमाया। अच्छा, फिर ये होता है कि बैंक्स जब लोगों को प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स नुकसान में भी चले जाते हैं, वो भी बैंक ने बैलेंस करने होते हैं। और सच्ची बात ये है, जो लोग इसका शिकार हुए, मुझे उनसे भी कोई हमदर्दी नहीं है। और तुम सोच रहे नहीं, ये मेरी 1-2 लोगों के साथ बहस भी, मैंने कहा शर्म करो। सूद बड़ी भयानक चीज है, लेकिन वो बिल्कुल और चीज है। ये जो महाजन का या सूदखोरों का सूद होता है कि मैं गरीब किसान हूं, मेरे पास 2-4 एकड़ जमीन है, गिरवी रख के मैंने पैसे ले लिए, वो करते कराते फाइनली मैं उसकी किस्तें भी दे बैठा और मेरी जमीन भी जब्त हो गई। ये क्रूअल्टी, दिस इज बिजनेस। बैंक के अखराजात उसने वो भी पूरे कर, इम्कानी लॉसेस जो हैं वो भी उसने बर्दाश्त करने को प्रोजेक्ट है, बैठ गया। मांडवी वाला साहब ने पूरी कौम पे एहसान किया है, ये जिस फोरम पे उन्होंने ये बात की। मैंने तो डरते डरते इशारतन 5-4 दफा ये बात की है। ये अजीबो गरीब मुल्क है, हो नहीं सकता ना। बात सुनो, एक और बात मैं आपको समझाता हूं मरियम। अगर मैं अपना ये घर या फार्म हाउस या कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूं तो क्या मैं सूद खा रहा हूं? तो यू कैन रेंट मनी ऑल्सो। ये पैसा किराए पे देने वाली बात है। उसके सर्वेयर्स होते हैं, वो जो प्रॉपर्टीज प्लेज की जाती हैं, उनको उनके तखमीने लगते हैं, उनमें भी हेरा फेरियां होती हैं, सब कुछ होता है। खुदा का खौफ करो। तुम्हारी ट्रेडिंग है, एक DA बेसिस होता है। जिस जमाने में मैं करता था ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, वो तो DA बेसिस 120 दिन का उधार होता है, बैंक देता है आपको। स्टेट बैंक की पाबंदी यह है कि 120 दिन के अंदर अंदर जो माल आपने बाहर किसी पार्टी को उधार पे भेजा है उसकी पेमेंट आनी चाहिए। एक जमाने में यहां रिवाज पड़ा, डालने वालों में हम शामिल थे, कंबाइंड हार्वेस्टर्स का। जो चोर चक्का कोई MNA MPA शैम्पीए जिनका भी, उन्होंने भी 5-5 कॉम्बाइंस ले ली। नतीजा बैठ गया। एक जमाने में जूसेस की फैक्ट्रीज लगी। मेरा लालपुर का क्लास फॉलो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वालिद की बहुत हो गए। दोनों भाइयों ने, एक का नाम जफर था, दूसरा मैं भूल रहा हूं, उन्होंने अपना अच्छा खासा टेक्सटाइल का कारोबार इधर लाके सेल्सबिल के नाम से एक जूस फैक्ट्री, खानदानी बर्बाद हो गया पूरा। चूंकि यहां कोई वर्किंग भी नहीं होती
کہ بھی اتنی آبادی ہے, اتنے لوگ یہ پروڈیوس یا پروڈکٹ جو بھی ہے اتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی کیپیسٹی کی اجازت نہیں دینی. نہیں, گنڈا گردی ہے. طریقہ ہوتا ہے. کمبائن ہارویسٹرز آئیں, نہیں پتا بھی کتنا رقبہ ہے, وہ 1 ایکڑ میں تو کمبائن نہیں جائے گی نا, کتنوں کی ضرورت ہے. سیاسی لوگ قرضے لے کے خاک ہو جاتے ہیں, ان میں جنرل لوگ بھی مارے جاتے ہیں. مانڈوی والا صاحب نے احسان کیا ہے قوم پہ, میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہندو مہاجن جو کرتا تھا وہ اور چیز ہے, وہ نسلیں کھا جاتے تھے. آپ کاروبار کرتے ہو, آپ سے سیکیورٹیز لی جاتی ہیں, کولیٹرل لیا جاتا ہے, گھر زمین فلانا ٹمکانا, اس میں فراڈ بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, بٹ دس از بزنس. قرآن پاک کی ایک حکمت ہے کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. بھائی وہاں اس زمانے میں کیا تھا؟ بینکس ہوتے تھے, جن کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ لوگوں کو دے کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد جو چیز ان کی گروی رکھی ہوتی تھی اس پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے. وہ کروئلٹی ہے. دس از بزنس. آپ اپنے باپ کی کمائی سے, اس کے چھوڑے ہوئے ورثے میں سے بھی اگر کاروبار کریں, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بینک اس میں آپ کا شریک ہو, یہ اور طرح کا کھیل ہے. اب دنیا میں ورلڈ بینک ہوتا تھا 1500 سال پہلے, بینکنگ ہوتی تھی. کہ خدا کا خوف کرو. جن کے ساتھ ہوا بہت اچھا ہوا, جن کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے. رتی برابر عقل نہیں استعمال کرتے. یار بلا سود ایک بندہ بینکاری کر رہا ہے, واہ ہوئے تو جعلی نوٹ چھاپنا ہے, تیرے اتنے اخراجات, کرائے بلڈنگوں پہ لاگتے ہیں, اس کی فرنشنگ, وہ ملازمین کی اربوں میں تنخواہیں, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, ٹیکسز یہ وہ ٹرانزیکشن, کیا 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 پرابلم ہے؟ کیسے کرتے ہو تم؟ جادوگر ہو. اور سب سے زیادہ مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے, یہ شکر ہے اب سنڈے میگزین بند ہو گئے, 1-2 ہی رہ گئے مقروض ہے. ان کے آخری صفحوں میں عامل بابے, پیرنیاں, تو پتہ نہیں کیا جادوگرنیاں, ان کے صفحے کے صفحے بھرے ہوتے تھے. اور اس کا مطلب ہے وہ افورڈ کر سکتے تھے. یہ سارے فراڈی ہیں, ان کے پاس جانے والے بھی ہوں گے, تبھی وہ پورے پیج کا سنڈے میگزینز میں اشتہار ہوتے تھے. پوچھ لو کسی سے, اگر آپ کو نہیں پتا تو پوچھ لو. ایسا ہی ہے. چلو آگے تو چھوڑو, ان کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں تو بس پھر نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب. وفاقی وزیر قانون و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم ہر چیز میں مغرب کی طرح ہونا چاہتے ہیں مگر آبادی پر کنٹرول نہیں چاہتے. ملک میں پوسٹ مارٹم تو کرانے نہیں دیا جاتا. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ناروے میں نہیں. اندازہ ہے ہمارے سماجی معاشرتی حالات کیا ہیں. اعظم نذیر نے بات ٹھیک کی لیے, لیکن ٹوٹی پجی کی ہے, انہوں سمجھ نہیں آئی ہر چیز میں مغرب کی. وہ تو ٹھیک ہے, ہر چیز میں تو کمفرٹ ہے, وہ تو مجبوری ہے تمہاری. ہر چیز میں مغرب کی نکالی, انگریزی اسکول. اچھا اب بجلی چاہیے نہیں, مجبوری ہے. اوون, گیس ہیٹر, ایئر کنڈیشنر, ریفریجریٹر, فوڈ فیکٹریاں, پتہ نہیں کیا, ٹی وی, ہوم تھیٹر, سیل فون, یہ کار, موٹر سائیکل, بلٹ ٹرینز, یہ وہ دیکھو فلش سسٹم, مسلم شہر, یہ تو مجبوری ہیں. تارڑ صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ مجبوریوں کی وجہ سے اور فیشن کی وجہ سے بہت سارے کام کرتے ہیں. میرے اپنے بچے, وی آر اے وکٹم. میں بڑے لاڈ پیار سے بڑا خوبصورت شلوار کرتے اپنے بیٹوں کو بنوا کے دیے, عید پہ 1 بار 2 بار. وہ پہنتے ہی نہیں, وہ پتہ نہیں چولے سے پہن کے پھرتے ہیں. میری چولے سے میری سمجھ میں نہیں آتے, کرتے ہیں ہم ان کا. کمفرٹ ہے. اونٹنی سے بیٹھ جانا ہے, انہیں کھوتے سے بیٹھ جانا ہے, وہ تو مجبوری ہے تمہاری. باقی وہ اگر قطار بناتے ہیں تو وہ تو انسانوں والا کام ہے, وہ آپ نے نہیں کرنا. کمفرٹ تو کتے کو بھی چاہیے. گرمیوں میں دیکھنا, کتا ایسے ایسے کر کے نا کھود کے ذرا نیچے سے وہ ٹھنڈی سی مٹی نکلتی ہے, اس میں بیٹھ جاتا ہے. کمفرٹ کس کو نہیں چاہیے؟ وہ تو ہر جاندار کو چاہیے. اس لیے اس میں کاپی کرتے مرتے ہیں. یہ جو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارے اسلاف نے بنا کے دیے ہیں. اس طرح کا گھر تو نہیں ہوتے تھے. اس گھر میں استعمال ہونے والا 90% مٹیریل ویسٹ کا ہے. تو یہ کل کو ہاتھ مارو, لکڑ آرو. تو یہ جو اچھا دوسری بات, اس ملک میں شغل ہی کوئی نہیں. بھوکے ننگے اجاڑ لوگ. ویسٹ میں آپ دیکھتے ہو لوگوں کی طرف تازہ ہنستے کھیلتے لوگ, صاف ستھرے لباس,
ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਜੂ ਹੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋਣ, खुशबाश हंसते खेलते साफ सुथरे ये वो पुरसकून शांत चेहरे, इधर मैले कुचैले लिबास देख के हौल उठता है, गुस्सा चढ़ता है देख के, तकलीफ होती है। यहां तो शुगल ही कोई नहीं, उनके यहां आप जाके देखो क्या, किधर बेसबॉल तो बीच सॉकर, तो पता नहीं सॉकर, तो बास्केटबॉल, तो वाटर पोलो, तो बैडमिंटन, तो गोल्फ, तो फलाना। वहां तो अंबार लगा हुआ है, पार्क्स हैं, ये है वो है, मतलब जिंदगी है, इंसान बसते हैं वहां। और डंगरों वाला खाता ला दे के कोई शुगल है। अब मैंने अपील पढ़ी आज के अखबारों में, एक बंदा प्रेस क्लब कराची जाके उसने कहा मैं अपने बच्चे बेचने लाया हूं। वो पता नहीं कोई मामूली मुलाजम है जेल में, उसको निकाल दिया, उसकी तनख्वाह रुकी भी है, फलाना है। कहता है मैं, और अगला जुमला सुनो, उसने कहा मेरे 9 बच्चे हैं, 4 मैं बेचने के लिए लाया हूं। आज के अखबारों में 4 बेचने के लिए आया, 9 बच्चे हैं। यानी अंदाजा लगाओ यार, किधर है कोई किसी को, कोई किसी चीज का कोई होश नहीं। ले दे के एक ही इनके पास शोल है। और एक और रीजन सुन लो, इट इज रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी। 5-6 साल की उम्र में तो बच्चा खुद रेजगारी होता है, रेजगारी कमाना शुरू कर देता है। कुछ बेच रहा होगा, किसी पंक्चर लगाने वाली दुकान पे हो, छोटे किसी पान बेचने वाली दुकान पे, पट्टों के ऊपर 8-10 साल के बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर। मैं हमेशा कहता हूं बाप और उस्ताद अच्छा, वो पॉपुलैरिटी पे थूकते भी नहीं। बच्चा बेशक आबादार हो जाए, स्टूडेंट उसका आबादार नहीं, उसकी नजर उसके मुस्तकबिल पे होती। ये रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है। बच्चा बेचारा एक छोटी सी मशीन है, उसको किराए पे चला देते हैं, जहां वो अब्यूज होता है वहां फेंक देते हैं कि मुफ्त इसको खाना भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, को माड़ा मोटा ये दाल दलिया भी अपना करने जोगा हो जाएगा। उसके साथ ज़िंदगी में वहाँ जो होता हो, जिल्लत खारी और जो वो एबनॉर्मल इंसान बनता होगा, नहीं पता नहीं, लेकिन बेरहमी है, ये याद रखना, बेरहम और सफाक माशरा। चलो, बिल्कुल सही कहा हसन साहब। नेक्स्ट खबर, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड नेशंस में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें मैंने क्या, देखो बात सुनो, ये आपने बात पूरी नहीं की। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट नहीं, ये किसी इदारे की रिपोर्ट है, जो एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि दुनिया के पोल्यूटेड नेशंस, देयर इज अ डिफरेंस। देखो बड़ी खूबसूरत और बारीक बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज, नहीं, नेशंस, बतौर नेशन गंदे, ये नेशंस के तौर पे गंदे। जाओ पढ़ो जैन जो तर्जुमा है बाहर का छपा हुआ ज़हीरुद्दीन बाबर की वक़ाए बाबर, आना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो कहता है जितनी गंदगी और गलाजत है इस खित्ते में, जितनी भूख नंग है, और ऑन टॉप बाबर लिखता है कि जितना पैसा है, उसने कहा हमारा तो यहां पता नहीं लाख पे जाके खत्म हो जाता है, यहां तो पदम शदम पता नहीं वो इस तरह के इनके लफ्ज लिखता है इंडियंस के। उसने कहा गलीज मैले, गुर्बत में डूबे हुए, पैसा बहुत है, औरतें नीम बरैना होती हैं, बदन नहीं ढांक सकती पूरा। मर्दों का भी यही हाल है, वो धोतियों शोतियों के बारे में लिखता है और इस तरह की चीजों के बारे में लिखता है। तो दी एंटायर कमाल देखो, ये कल तक तीनों मुल्क ही एक थे। ये जो बर्रे सगीर था, जब तो बर्रे सगीर क्यों था? पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, बाकी तो ये सारा तो क्या था? ये सोने की चिड़िया, खेत सवा सोने की चिड़िया। ये चंद मखसूस के पास सब कुछ होता था, आम आदमी नहीं। या तो उसके बाबरी को आग लगाओ। पुराने मुहावरे तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, हिंदी के भी 300-300 साल पुराने। पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा, जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। ये औकात है। अच्छा, ये गंदगी या आलूदगी, ये नेशन के तौर पे देखो, बात सुनो, उन्होंने नेशंस कहा, कंट्रीज नहीं, चूंकि कंट्रीज गंदे होते नहीं, वो अल्लाह पाक के शाहकार होते हैं।
یہ ہم جو بھی کر لیں، کرۂ ارض کی بانٹ، یہ کوئی ملک تو اللہ نے تو نہیں بنائے، اللہ نے تو ایک پلانٹ بنایا، پلانٹ کالڈ ارتھ. سمجھ گیا؟ یہ ملک تو انسانوں کی ایجاد ہے نا، ان کا چھوڑو، یہ آتے جاتے رہتے ہیں. جمعہ 8 دن ہوئے ہیں امریکہ کا، نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی کوئی ہوتا، وہ تو کہیں اور گیا تھا، پہنچ گیا غلطی سے امریکہ. یہ وہ سارا، اس لیے یہ گندے اور آلودگی کی قسمیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک قسم ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر یا پورے خطے میں بددعایا ہوا خطہ ہے، وہ بدرجہ تم موجود نہیں ہے. ذہنی، جسمانی، روحانی، انتظامی، نفسیاتی، سماجی، معاشی، یہ بے شمار قسموں کی آلودگی ہے، اور ہر آلودگی اپنے عروج پہ ہے. ہمارے ہاں بے ترتیبی، بد نظمی، بد تہذیبی، بدتمیزی، انتشار، خلفشار، حسد، یو نیم اینی تھنگ، یہ بھی بلا وجہ گھر بیٹھے ہی سردے جان گے، ایک دوسرے کے گٹے کھینچیں گے. یہ لطیفہ کسی مہذب قوم میں ہو سکتا ہے کہ وہ آتش آگ کے کنویں تھے، وہ مذاق میں بات بنائی گئی ہے کہ جی وہاں گناہ گاروں کو ان کنووں میں پھینکا گیا جن میں آگ بھڑکتی تھی، تو اس کے بعد وہ مطلب کوئی پیرا ویرا نہیں، تو چلتے چلتے جی کچھ لوگ گئے ایک جگہ، انہوں نے کہا وہاں فرشتے سوٹے لے کے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا یہاں کیوں؟ نہیں، ہر جگہ کھڑے تھے، وہاں نہیں. اس نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے، یہاں سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا، چونکہ جڑا اوپر آنے کی کوشش کرے گا تھلیوں دے گٹے کھچ لیں گے، اس لیے یہاں پیرا نہیں ہے. مطلب اس طرح کے، اس سے سمجھ آتی ہے قوم کے مزاج کی، ٹیمپرامنٹ کی. ان میں بڑے میسیجز ہوتے ہیں اس طرح کے نا، فضول قسم کی باتوں میں بظاہر بڑی کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور صفائی نصف ایمان مریم، یعنی ہم اگر اپنا پاکستان دیکھیں تو اس کا مطلب ہے نصف ایمان تو فارغ کر کے نکلے ہم. جاؤ گلیاں کوچے بازار دیکھو، یہ پیڑیاں جڑیاں کچجیاں رہنا انہوں نے کہندے، وہ ایویں ایک آدھ کمرہ جہاں کسی مہمان نے آنا، باقی گند پڑا ہے پورے گھر میں. وہ اسی طرح چند پوش بستیاں ہیں، وہ صاف ستھری ہیں، وہ مہنگی بھی بہت ہیں، گیٹڈ کمیونٹیز ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں گارڈز بھی ہیں، اور جو باقی جو سارا ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا باقی کیا ہے. جاؤ اپنا اندرون شہر دیکھو. ٹھیک ہے اساتذہ، پروگرام میں شامل کریں ایک بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ ظالمانہ اور افسوسناک ہے. اس مہنگائی کے دور میں عوام کے لیے سستی اشیاء کہیں اور دستیاب نہیں، حکومت کو چاہیے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے. شازیہ نے بات تو بڑی کامن سینس کی بنیادی سی بات ہے، لیکن اب پرابلم ہے جو شازیہ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہونی چاہیے، جو پولیٹیشین ہے، کہ بھئی پاکستان میں اب کوئی مسئلہ سادہ رہا نہیں، قطعاً نہیں. پیاس، ہر مسئلہ ایک چھلے ہوئے پیاز کی طرح پرتیں اتارتے جاؤ، پھر پیاز، پھر پیاز، پھر پیاز، پھر اینڈ نتھنگ، زیرو. خیر اور شر اس ملک میں، دیکھو بات سنو، سب سے بدترین انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ جائز اور ناجائز میں آپ کو اگر انصاف کرنا پڑے تو آپ نہ کر سکیں. یہ پولیس والوں کو گالیاں تو بہت پڑتی ہیں، کبھی ان کے حالات تو دیکھو. اب کو تھانے تھونے حالیہ آئی جی نے کوئی بہتر کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھو ہم کیا ہیں، مطلب پاگلوں کا کو مجمع ہے. کیا ہو گیا 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کا بھی مجھے ٹیک ہوم بتاؤ. اس کا اگر اپنا گھر نہیں ہے اور وہ اس نے کرائے کے گھر میں رہنا ہے، سب کو تو نہیں ملتے سرکاری، چلو وہ بھی مل گیا. 18ویں 19ویں گریڈ کا ایک آفیسر ہے، اس نے بچے پڑھانے ہیں ڈیسنٹ اسکول میں، ٹاپ آف دا لائن کی بات نہیں کر رہا، پڑھانے ہیں. کوئی ماں باپ میں سے بھی ایک زندہ ہے، وہ بیمار بھی ہے، اور یہ مجھے بتا دو وہ کیسا پورا کرتا ہوگا، مجھے سمجھا دو آرام کے بغیر. زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے. یہ خیر اور شر دیکھو، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی ہے مستحق لوگوں کے لیے،
عام صارف کے لیے صحیح پرائس پہ درست قیمت پہ چیز مل جاتی ہے. یعنی عام جو ہمارا پاکستانی برادر ہے وہ پرچون فروش, اس کی مصنوعی مہنگائی سے وہ پاک ہوتا ہے, وہاں اس میں شامل نہیں ہوتی, اور وہ ہوتی ہے کم از کم 10 to 20%. اچھا, تیسرا جو ہے پہلو وہ یہ ہے کہ ملازمین کی ملی بھگت سے ماشاءاللہ ہم زندہ قوم ہے نا, سبسڈائز چیزیں عام مارکیٹ میں بیچ دی جاتی. پچھلے رمضان المبارک میں ایک داڑھی والے کی تصویر چھپی تھی, مولوی صاحب تھے لنک روڈ پہ, وہ یوٹیلیٹی سٹور سے چروائی ہوئی چینی بیچ رہا تھا, اور عین افطاری کے وقت وہ پکڑا گیا اور لوگوں کو افطاری بھی کرا رہا تھا. اب میری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, چوتھا پہلو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ بے شمار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور وہ انڈیویجولز نہیں ہوں گے, وہ خاندان بے روزگار ہوتا ہے. نارملی ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو دی انٹائر فیملی سفرز, وہ ساتھ ہوتی ہے, ایک باقی بچے کو پڑھ رہے ہیں ابھی کوئی یہ وہ, اچھا ان کا معاشی قتل عام ہوگا. پانچواں اس کا پہلو بڑا زبردست ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا کہنا ہے, دیکھو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی ہمارے حوالے کر دو, ہم ٹیکس اور تنخواہیں دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اب رانا ثناء اللہ کی کو یہ ذمہ داری دی گئی ان سے مذاکرات کرے, تو میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ درد دل رکھنے والا ایک شارپ ذہین آدمی ہے, تو اللہ کرے نکل آئے, ورنہ جتھے گئیں بیڑیاں اتھے گئے ملا. صاحب دوسری طرف وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ اشرافیہ کو کیپیسٹی چارجز کا کچھ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اشرافیہ ہوتی تو مصدق ملک کو یہ کہنا نہ پڑتا, وہ ایم ای این اشرافی کہیں جا رہے ہیں. ہم نے تو سالوں پہلے لکھنا شروع کیا تھا بدماشیہ, اس پہ مجھے کہا گیا بڑا سخت لفظ ہے, میں نے کہا بالکل سخت نہیں ہے, بد معاش. آپ اس کا مطلب غلط لکھتے ہیں, جس کا معاش بد ہے ختم. میں ریڑھی والا ہوں, کم تولتا ہوں, میں بھی بدماش ہوں. میں اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہوں وقت پہ نہیں پہنچتا, میں اپنا کام دیانتداری سے نہیں کرتا, بدماش ہوں. میرے آلودگی میرے معاش میں چلی گئی, گند چلا گیا, معاش بد ہو گیا, ختم ہو گئی بات. اچھا, تو یہ, اور سچی بات ہے اب میں اس کو ری وزٹ کیا ہے میں نے اس لفظ کو, یہ بدماشیہ بھی نہیں ہے, چونکہ بدماشیہ کے بھی اصول ہوتے ہیں. جو میفیاز ہوتے ہیں اور جو ڈانز ہوتے ہیں وہ اپنے گروہوں کی, وہ ان کے قبیلے ہوتے ہیں, وہ ان کے خاندان ہوتے ہیں, وہ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کی ضروریات کا احساس ہوتا ہے, وہ اپنے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو جائے یا اس کا انتقام لیتے ہیں. یہ تو وہ بھی نہیں ہے, بدماشیہ بھی نہیں, فاشیہ, پتہ نہیں اس کے لیے کیا کہنا چاہیے. یہ ان کے لیے یہ لفظ بدماشیہ بھی میں نے غلط استعمال کیا تھا. تو بھائی عوام جن کا تم ووٹ لے کے آتے ہو وہ کیا ہے, وہ تمہارا قبیلہ ہے, تمہارا ووٹر تمہارا قبیلہ ہے. دیکھو بات سنو, قبائلی نظام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہم چونکہ شہری بابو ہیں, ہم چبلوں کو پتہ نہیں ہوتا, ٹرائبل بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. سعودی عربیہ میں ان میں ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے کوئی آیا یہ وہ, ادروائز خدا کی قسم جتنا اوور نائٹ پوسٹ سوسائٹی کے پاس پیسہ آیا ہے, پاکستانی تو آدم کو قتل کر دیتے. ٹرائبل میں ایک اپنا وقار ہوتا ہے. آج بھی جو ان کے دور دراز علاقے ہیں ان کے گھروں میں گھر کے باہر ایک دروازہ ہوتا ہے جس پہ کنڈا لگا ہوتا ہے. آتے جاتے گھر کا کوئی فرد دیکھ لے کہ کنڈا اترا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے اندر کوئی مہمان آ گیا. وہ دیکھتے ہیں کتنے, ان کی خدمت خاطر شروع ہو جاتی ہے اور پوچھتے نہیں آپ نے کتنے دن رہنا ہے. بات سنو کہ بھائی یہ ووٹر کسی بھی کینڈیڈیٹ کا, یہ ان کے لیے قربانی کے بکرے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس کی لائبلٹی ہوتا ہے. بالکل, اس کو ٹرائب سمجھ لو نا, ماڈرن ٹرائب ہے. یہ ٹرائبز ہیں, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ تو اب پتہ نہیں قبیلہ بکھر بکھر گیا ہے تقریباً ان کا تو. اچھا, لیکن بہرحال جو بھی ہے, یا فضل الرحمان, جتنی بھی پولیٹیکل, دے آر ٹرائبس. کوئی چھوٹا ٹرائب ہے, کوئی بڑا ٹرائب ہے, کسی کا سردار زیادہ اہم ہے, کسی کا کم اہم ہے, اس طرح کی بات ہے. لیکن نہیں,
ادروائز اشرافیہ تو حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اشرافیہ ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اشرافیہ مہربان ہوتی ہے۔ بے شک۔ سردار جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، خالہ جی کا باڑا نہیں، باپ کی طرح سخت گیر بھی ہوتا ہے، باپ کی طرح مہربان بھی ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کون ہے، کوئی پتہ نہیں، اور 1000 سال یہ بیرونی حکمرانوں کے تسمے باندھتے رہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 1000 سال، وہ پتہ نہیں کہ 850 900 سال جتنا بھی ہے، وہ غیر ملکی تھے۔ آج افغان برادر، تب افغان برادر، محمود غزنوی سے لے کے مغلوں اور اس کے بعد گوروں تک، یہ پہلی دفعہ مقامیوں کو موقع ملا ہے، دولتیاں جھاڑ رہے ہیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا ڈی این اے، دیر آر ریزنس، اندر ہے ہی نہیں وہ چیز۔ بہرحال یہ لمبی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی، برے وقت میں چھوڑنے والوں کو کی اب پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ بھی کہا سیاسی جماعتیں ہی عوام کو اکٹھا کر سکتی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ساری باتیں بہت بنیادی بیسک کامن سینس کی باتیں ہیں، ان میں تو کوئی سائنس نہیں ہے، توپ نہیں ہے۔ بنیادی ایک چیز ہے جس سے مجھے ایک اختلاف ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی عوام کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں۔ نہیں، سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو عوام کو تقسیم کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھو ہمیں نا، ہم وہ بچے ہیں، نوزائیدہ بچے، جن کو نا تلور کھلا دیا گیا ہے۔ جمہوریت، وہی اوقات تو دیکھو اپنی، اٹس پری میچور۔ آپ نوزائیدہ بچے کو شہد چٹاتے ہو، سگریٹ نہیں۔ کہتے ہیں ادھر منہ کوفتہ تنو۔ گریجولی دیر کمز اے اسٹیج، یہ انسانی زندگی ہے بھائی۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، دھیڑ عمری ہے، پھر بڑھاپا ہے شدید، اور پھر موت ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ ہم پہ کدھر سے آ گئی جمہوریت؟ ہم نے ان کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ، نظام غلط اور صحیح نہیں ہوتا، بادشاہ شیر شاہ سوری جیسا بھی ہو تو بارے میں ہے، یاد رکھنا۔ اور جمہوری سربراہ عالیہ بھی ہو تو بس جمہوریت کے تم قابل تھے نہیں۔ تمہاری یہ پیمپر کی عمر میں تمہیں 3 پیس سوٹ چڑھا دیا گیا ہے گرمیوں کے موسم میں۔ چلو، جمہوریت کے لیے جمہور لاؤ، عوام، اور عوام کا مطلب ہے، میں کہوں کہ یہ پروسیس ہے نا، آدمی کے طور پہ پیدا ہوتا ہے آدمی، اس کی پھر اسٹرگل ہوتی ہے انسان بننے کی۔ ہمارے آقا کا محیر العقول کارنامہ یہ ہے کہ بچوں کو نہیں، بڑوں کے بھی دماغ اور دل تبدیل کر، یہ نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ کا اپنا رول، ماں باپ کا اپنا رول، تو ادھر کیا ہے؟ اور تم 77 سال میں یہ اتنے گئے گزرے لوگ تھے، کسی کا دھیان نہیں گیا کہ وہ ٹریفک میں ڈسپلن لے آؤ، اس کا عوام کی زندگیوں پہ براہ راست اثرات مرتب ہوں گے۔ کر کے دیکھ لو، اتنے ڈنگر ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لاہور شہر کے جو یہ آوارہ جانوروں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ان کو ڈسپلن کر لو، تم دیکھو گے 1.5 سال کے اندر اندر لوگوں کے رویے تحمل آ جائے گا، بردباری آ جائے گی، ٹریننگ ہو جائے، یہ ٹریننگ ہے۔ لیکن نہیں، اب یہ سیاسی جماعتیں وہ رکھ سکتی ہوں گی، کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ باقی وہ ٹھیک ہے، برے وقت میں چھوڑنے والوں کو تو ظاہر ہے اون نہیں کرنا چاہیے۔ جی ویسے صاحب، رانا ثناء اللہ نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ عمران خان، امید نہیں تھی کہ عمران خان جیل میں اتنی دیر کاٹ سکیں گے، انہوں نے جیل کاٹی ہے، جسے تسلیم کرتا ہوں۔ دیکھو بات سنو، یہ ان سب کی بے خبری، لا علمی یا جہالت ہے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں، ایک بار میں نے کہا تھا، بات سنو، آئی ایم اے اسموکر، میں 3 کلومیٹر چل کے نا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پتہ نہیں کیا کو ہمالیہ فتح کر لیا، وہ میرا ہی ایج گروپ ہے،
وہ ٹخنوں کے ساتھ ویٹ باندھ کے چڑھتا ہے پہاڑوں پہ. وہ جو لوگ یہ اس طرح کا آپ نے کیا کہا کہ وہ بالکل نہیں, مجھے پتا تھا وہ اتنی دلیری سے فیس کرے گا کہ ان کو عقل آ جائے گی. یہ ان کی نالائکی تھی یا اس کے بارے میں جانکاری کم تھی یا تعصب تھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں جب اس پہ نشوں کا الزام ہوا ہے. بات سنو, سادہ سگریٹ پینے والا بندہ وہ اس کا سانس اکڑ جاتا ہے, تم کر کیا رہے ہو بے وقوف ہو, وہ ڈمبل مانگ رہا ہے تم سے. خدا کا خوف کرو. بالکل نہیں. وہ اندر سے بھی جسمانی طور پہ بھی مضبوط آدمی ہے. میں نے زندگی میں 2 بندے دیکھے ہیں. ایک فاروق لغاری, وہ میرے پاس آیا کرتے تھے نیلا گنبد ہمارے آفس میں. تو ایک بار میں کسی کو سی آف کر رہا تھا, وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے, لکڑی کی بہت خوبصورت, بہت عالی شان, کو پتہ نہیں 200 سال 150 سال پرانی سیڑھیاں. وہ چڑھتے ہوا ہے جیسے کوئی ٹین ایجر آ رہا ہو. اوپر آئے, میں نے کہا لغاری صاحب ماشاءاللہ یار کمال ہے. میں تو ہنس پڑے کہ میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں, پھر جم چلا جاتا ہوں, پھر فلانا فلانا. انہوں نے اپنا روٹین بتایا, اور میں بات یہ پہلے بھی کرتا ہوں, وہ فٹنس اس سے بھی بہتر وہ عمران میں دیکھی ہے. وہ تو عام گفتگو کر رہا ہوتا تو اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ایسے ایسے کر کے نہیں, وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, وہ جو اس یہ مسلس مضبوط کرتا ہے. اہم ہی بندے کے بارے میں تبصرہ کرنے سے پہلے جان تو لو اس کو. چلیں, وہ رانا صاحب کی غلطی ہے. جی ٹھیک ہے صاحب, آگے چلتے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں نون لیگ کے حنیف عباسی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں محرومی کی بنیاد تمہارے دادا ابو نے رکھی. اس کے علاوہ حنیف عباسی نے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ممنوعہ چیزوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی, جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے حذف کر لیا. اپوزیشن کی نعرے بازی, شور شرابے, ہنگامے کے بعد اسپیکر نے اجلاس پیر کی شام تک ملتوی کر دیا. اچھا صاحب, کیا ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس ایسی لایانی باتوں کے لیے بلائے جاتے ہیں؟ یار کون سی اسمبلی ہیں تو کون سے منتخب تو فلانے ٹمکانے, پیٹ ہی نہیں بھرتے, پھر وہی کسی پیٹی باتیں. دیکھو حنیف عباسی نے جو پہلی بات کی ہے انہوں نے وہ درست کی ہے, وہ بے بنیاد بات نہیں ہے جو عمر ایوب کو انہوں نے ان کے دادا کے حوالے سے جو بات کی ہے. دوسری بات وہی جو بھی میں رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کی ہے, بے خبری, لا علمی, جہالت. وہ کامن سینس کی بات ہے یار. آپ عام زندگی میں آپ کا نا کسی نشئی کے ساتھ ہوگا, سگریٹ تو بے تحاشا لوگ پیتے ہیں. اینی بڈی ہو از اے اسموکر, وہ ضیاء محی الدین کی طرح نہیں کہ ایک سگریٹ صبح, ایک دوپہر, ایک شام. جو 1 آدھ پیکٹ پیتا ہے, 1 1.5 پیکٹ پیتا ہے دن میں, اسے کہو 2 کلومیٹر چل کے دکھائے. یہ فضول بات ہے, یہ ادھر ادھر کی چھوڑی ہوئی ہیں. یاد رکھنا نشہ بڑے بڑوں کو اکھاڑ دیتا ہے. میں سگریٹ کی بات کر رہا ہوں, میں تنگ آیا ہوں اس عمر میں آ کر بھی. میرے نہیں وہ چھٹتا نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگا ہوا, تو اس کی ایک قیمت ہے. عمران کا تو obsession ہے, اور نہیں پتا ان لوگوں کو. تو یہ اہمی غلط لا یعنی باتیں, دیکھو جھوٹ نہ بولا جائے وہاں. باقی لا یعنی تو اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. اگر یہ بات سچی ہوتی حنیف عباسی کی تو یہ لا یعنی بالکل نہیں تھی. یہ چونکہ بے بنیاد ہے اس لیے آپ نے لا یعنی نہیں. دیکھو کوئی چیز آپ کے لیے لا یعنی ہو سکتی ہے, میرے لیے معنی خیز ہو سکتی. کرکٹ کا جنون ہے پوری قوم کو, آئی ہیٹ دا گیم, مجھے نہیں پسند, مجھے کھیلوں سے بچپن میں ہی رغبت نہیں رہی, میرے لیے لا یعنی ہے. لیکن سپورٹس مجھے پتا ہے اچھی بات, تو یہ اپنا اپنا ہوتا ہے, وہ چھوڑیں. جی ٹھیک ہے صاحب, آخری خبر شامل کریں گے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی کتاب سیو امریکہ جو 3 ستمبر کو شائع ہوگی میں فیس بک کے بانی کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو وہ انہیں زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈالیں گے. جبکہ میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے مارک زکربرگ پر گزشتہ الیکشن میں ان کے خلاف سازش کا الزام لگایا, جس کی وجہ سے جو بائیڈن کو فتح ہوئی. یہ سازش والا بیانیہ امریکہ میں بھی ملتا ہے. دیکھو بیٹا, یہ ساری دنیا میں ملتا ہے.
جہاں انسان آدمی ہوگا, آدمی, انسان نہیں, انسان تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے جیسے سوسائٹی میں تو انسان ملتا ہی نہیں ہے, بہت کم زندگی میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. انسان نہیں ہوتے, آدمی ہوتے ہیں, آدم ذات ہوتے ہیں. جہاں آدمی ہوگا, آدم ذات ہوگا, وہاں گناہ بھی ہوگا, جرم بھی ہوگا, سازش بھی ہوگی. ختم ہو گئی بات. یہ میں, لیکن یہ بڑک ہے. یہ ٹرمپ بٹ صاحب جو ہے نا, یا ٹرمپ پٹی کہہ لو, یا ٹرمپ گجر کہہ لو, یہ ایک ٹپیکل اس کا سٹائل ہے. اس کی وجہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے جیل ڈال دوں گا. تیری اپنی زندگی کا کی پتہ ہے, کل صبح اٹھیں نہ اٹھیں. خدا کی قسم, جتنی ہوائی چیز, جتنی بے معنی چیز, آپ نے ابھی ایک لفظ یوز کیا لایانی, زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ نہیں اجزاء کا پریشان ہونا. ایک آدھ ادھر کا ادھر, ختم ہو گئی بات. کون بچا آج تک؟ یہ اور کہانی ہے. اس طرح کی باتیں بہت ہی کم ظرف آدمی کر سکتا ہے. نہ یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تو کیا کرے گا؟ ہندو ہے جلا دیا جائے گا, مسلمان, عیسائی یا وہ کیا یہودی ہے دبا دیا جائے گا, پارسی ہے پرندوں کو کھلا دیا جائے گا. تیری اوقات کیا ہے؟ چند ٹرائبز میں پانی میں بہا دیا جاتا ہے. لو, یہ اوقات ہے. بالکل ٹھیک ہے حسن امیر تیمور پروگرام ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.